लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाई और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। आज भी इंशाल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम फजीलतुल डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह होंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे। तो आइए बिला ताखिर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले आज के गेस्ट है सिस्टर हानिया, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ और गुजारिश करूंगा मैं कि आज एक एक ही सवाल आप लोग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई और बहनों को मौका मिल सके। जी हानिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख मेरा सवाल ये है कि दुआए कुनूत में अल्लाहुम्मा अहदिनी फीमन हदैत है, तो ये हम मतलब जब अकेले पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन जब जमात के साथ इमाम साहब पढ़ाते हैं तो अल्लाहुम्मा हदीना ऐसा पढ़ना चाहिए क्या? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहन का सवाल ये है कि दुआए कुनूत में क्या हमें वाहिद मुतकल्लिम का सेगा इस्तेमाल करना चाहिए या जमा मुतकल्लिम का? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सेगा मासूर और मनकूल है वो अल्लाहुम्मा हदीनी है। अल्लाहुम्मा हदीनी का मतलब अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे। ये वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। जब जैसे कोई इंसान तन्हा अपने बारे में कहे, अल्लाहुम्मा हदीना का मतलब होता है हम सबको हिदायत दे। तो दोनों में फर्क ये है कि एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सेगा मनकूल है वो है अल्लाहुम्मा हदीनी। तो जब हम तन्हा पढ़ते हैं तो अल्लाहुम्मा हदीनी कहते हैं, लेकिन अगर हम जमात के साथ पढ़ रहे हैं और इमाम दुआ करा रहा है तो क्या इमाम के लिए दुरुस्त है कि वो अल्लाहुम्मा हदीना कहे, जमा का सेगा इस्तेमाल करे? ये बेसिक तौर से बहन का सवाल है। इसका जवाब ये है कि अल्लाहुम्मा हदीना इमाम के लिए कहना जायज़ है। इमाम चूंकि बहुत सारे लोगों की इमामत करवा रहा है, इसलिए उसके लिए अल्लाहुम्मा हदीना कहना ये जायज़ है। इसकी दो तीन वजहें हैं। पहली वजह यह है कि बाज सलफ से भी ये सेगा साबित है। अल्लाहुम्मा हदीनी के बजाय अल्लाहुम्मा हदीना जब जमात से आप पढ़ रहे हैं तो इमाम जमा का सेगा इस्तेमाल करे, ये बाज सलफ से साबित है। दूसरी बात ये कि दुआ के आदाब में से एक अदब ये है कि अगर आप इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं, लोगों को दुआ करवा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उन तमाम लोगों की रियायत करना चाहिए आप लोगों को जो आपके पीछे हैं, क्योंकि आप तन्हा सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं कर रहे हैं बल्कि आप उन तमाम लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। लिहाजा आप दुआ के अंदर ऐसा सेगा इस्तेमाल करें जिसमें सारे लोग शामिल हों। ये दुआ का आम अदब है। तो इस बुनियाद पर इमाम के लिए जायज है कि वो अल्लाहुम्मा हदीनी के बजाय अल्लाहुम्मा हदीना कहे। और अगर कोई इमाम अल्लाहुम्मा हदीनी भी कह रहा है तब भी जायज है, क्योंकि जिस तरह से इमाम दुआ करने वाला है उसी तरह से मुक्तदी भी दुआ करने वाले हैं। तो दोनों सेगा जायज है, इसमें इंशाअल्लाह कोई इश्काल की बात नहीं है। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख। ओके, जी सिस्टर जज़ाकल्लाह खैर। जी हानिया, बहुत शुक्रिया। माज जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख आपके एक सवाल के मुतालिक ही मेरा सवाल था कि एक शख्स है जिसको ज़कात दी गई और उसके पास माल आ गया अच्छा खासा, तो आपने कहा कि उसको देखना कि वो अगला किसी और से ज़कात लेगा या नहीं लेगा, उसके लिए उसको ये चेक करना पड़ेगा कि उसकी ज़रूरत पूरी होती है या नहीं होती है। तो उस महीने या 2-3 महीने की ज़रूरत पूरी हो जाएगी लेकिन साल भर की नहीं होगी, तो क्या वो अगली बार मतलब ज़कात ना ले 2-3 महीने तक, या साल भर की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है इस वजह से ले, क्योंकि अक्सर लोग रमज़ान में ही ज़कात निकालते हैं। मुख्तसर जवाब इसका मुख्तसर जवाब ये है कि वो अपनी साल भर की जरूरत को देखेगा, सिर्फ 1 महीने की जरूरत को नहीं देखेगा। एक आदमी से उसको 1 महीने का खर्चा मिल गया, अब गोया कि उसके पास 11 महीने और बचे हुए हैं, उसे उस 11 महीने का भी अपना खर्चा चाहिए,
تو لہٰذا دوسرے لوگوں سے بھی وہ زکوٰۃ کو لے سکتا ہے. یہ اس کا مختصر جواب ہے. اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ظاہر ہے کوئی آدمی ہے تو اس کی کوئی آمدنی ہوگی, وہ نوکری پیشہ ہوگا یا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہوگا, اس کی کوئی اپنی آمدنی ہوگی. اس کی اپنی آمدنی سے اس کا سال بھر کا اپنا خرچہ, زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں, تو وہ زکوٰۃ میں صرف اتنا لے گا جتنا جتنی کمی ہے اس کے یہاں. اس کا خرچہ سال بھر کا اس کی فیملی کا خرچہ 50,000 ہے, فرض کیجئے سال بھر کا خرچہ 50,000 ہے, اور اس کی جو آمدنی ہے سال بھر کی وہ 25,000 ہے. گویا کہ کی کمی اس کے پاس اور ہے, اب وہ 15,000 کسی اور سے بھی لے سکتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوگا. جزاک اللہ خیرن شیخ, بارک اللہ فیک. بہت شکریہ معاذ بھائی, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد HJG میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک جی فرمائیں. ٹھیک, میرا یہ سوال تھا کہ جیسے مطلب ایک مسجد ہے جس میں درگاہ ہے انکلوڈیڈ, مطلب درگاہ اور مسجد دونوں ملی ہوئی ہے, تو اس مسجد میں نماز پڑھنا کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کی دلیل شیخ چاہیے تھی, کیونکہ میرے دوست کو مطلب مطمئن نہیں ہو رہا تھا, وہ مانگ رہا ہے دلیل کے دلیل بتاؤ کیوں نہیں پڑھنی چاہیے. جی شیخ. دیکھیے سوال میں آپ نے آدھا جواب تو خود ہی طے کر دیا ہے کہ اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. لیکن دیکھیے وہ جو درگاہ ہے, درگاہ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کوئی قبر ہے اس کے اندر؟ جی شیخ. تو وہ قبر کہاں ہے؟ مسجد سے باہر ہے کہ مسجد کے اندر ہے؟ مسجد کے اندر ہے قبر, مطلب جیسے جہاں نماز پڑھتے ہیں وہ الگ ہے, مطلب ایک وضو خانہ کا کمپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, جیسے بیچ میں وضو خانہ ہے, وضو خانہ کے اس سائڈ مسجد ہے جہاں نماز پڑھاتے ہیں اور مقتدی نماز پڑھتے ہیں سب, اور ایک اس سے پیچھے ہے جو درگاہ ہے, لیکن ایسے بنا ہوا ہے, ایسے چھت وغیرہ جڑے ہوئے ہیں کہ لگتا ہے مسجد تو ایک ہی ہے. جیسے جو مسجد کی دیوار ہے پچھم والی دیوار, کیا اس دیوار کے پیچھے ہے جی وہ قبر؟ جی. دیکھیے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. جی اگر کسی ایسی جگہ پر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے اور قبر کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے, تو وہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث کے الفاظ تقریباً کچھ اس طرح سے ہے کہ لا تصلوا الی القبور, قبر کی جانب رخ کر کے نماز نہ پڑھو. تو اگر آپ کے اور مسجد کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے تو آپ وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ مسجد ہے اور پھر مسجد کے پیچھے شیخ والے حائل حصے نہیں ہے, میں, مطلب یہ اردو لفظ نہیں سمجھا شیخ. مطلب کوئی چیز آپ کے اور مسجد کے درمیان دیوار ہے, آپ ایسے جی سمجھیے مسجد ہے جس میں آپ جی نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد کی جی دیوار ہے پچھم سائیڈ والی دیوار, اس دیوار کے پیچھے ایک جگہ ہے جہاں پہ قبر ہے, یہ حائل کا جی مطلب ہے. تو اگر آپ کے اور قبر کے درمیان کوئی چیز حائل ہے, دیوار یا اور کوئی چیز, تو وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, یہ اس کا اصل حکم ہے. جی لیکن اگر اس مسجد کے اندر گرچہ قبر اور آپ کے درمیان دیوار حائل ہے, لیکن اگر وہاں پر نماز پڑھنے میں یہ شبہ ہو کہ یہاں پر جو لوگ نماز پڑھنے آئیں گے یا جو پڑھنے آتے ہیں ان کی نیت میں قبر بھی ہے کہ میں قبر کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں, اگر اس طرح کا شبہ ہے یا اس طرح کا فتنہ آنے کا اندیشہ بھی ہے, تو وہاں سے مسجد کو ہٹا دیں گے یا وہاں پر نماز نہیں پڑھیں گے. تو یہ تفصیل یہاں پر ضروری ہے کہ کیا مسجد کے اندر قبر ہے یا مسجد کے دائیں بائیں یا مسجد کے پیچھے دیوار کے پیچھے وہ قبر ہے. اگر دائیں بائیں ہے یا پیچھے ہے تو اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے, اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ فتنے کا اور شرکیہ عقیدے کا شبہ نہ ہو, تب تک. جی ہاں, ٹھیک جہاں ہے پہ بھائی. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے
پیچھے ہے، مطلب اس کے پیچھے ہے، جس سائڈ جیسے پچھم سائڈ ہم گھوم کے پڑھتے ہیں نماز، تو اس کے ایگزیکٹ پیچھے ہے. اگر پیچھے ہے، درمیان میں دیوار حائل ہے، تو آپ جی نماز پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبر کی طرف، قبر پر نہ تو بیٹھو نہ تو قبر کی طرف رک کر کے نماز پڑھو. تو قبر تو کی طرف رک کر ویسی کے نماز مسجد. نہ پڑھنے کا جی، جی تو اگر بولیں قبر کہ اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل ہے، دیوار یا ایسی کوئی چیز، تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، الا یہ کہ فتنے کا اندیشہ ہو، شرکی عقائد آنے کا اندیشہ ہو تو پھر نہیں پڑھیں گے. شیخ وہیں پہ انہی کے پاس، اب جیسے کہ مجھے تو نہیں پتا مولانا کا عقیدہ وغیرہ، لیکن نماز پڑھتے ہیں تو جیسے آپ اور ہم پڑھتے ہیں نماز، ویسے ہی پڑھاتے ہیں نماز، تھوڑا سا ڈفرینٹ رہتا ہے. تو جماعت کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز قبول ہوگی ویسی مسجد میں؟ دیکھیے نماز آپ کی صحیح ہے، نماز قبول ہوگی، اس پر یہ سوال مت کیجئے. نماز آپ کی صحیح ہے، اگر اس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز صحیح ہے، لیکن احتیاط، ہاں آپ کی نماز صحیح ہے، احتیاط لازم ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر جو نمازی ہیں یا جو ائمہ ہیں ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس طرح سے قبر کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا ان کا عقیدہ ہے، تو آپ اس سے پرہیز کریں. ورنہ اصل حکم یہی ہے کہ اگر مسجد آپ اور مسجد کے درمیان دیوار ہے، آپ اور قبر کے درمیان دیوار ہے، تو نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں. جی بہت شکریہ شکریہ شیخ. شیخ ایک بھائی، چھوٹا سا اور سوال تھا. نہیں بھائی، اصل میں آج ایک ہی لے رہا ہوں میں، کیونکہ ڈیلی بہت سارے اوکے بھائی بہن رہ جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں لیں گے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. نرگس. جی السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ سورہ سجدہ مطلب سورہ ملک رات کو کس ٹائم تک پڑھنا چاہیے؟ جی شیخ، سورہ ملک رات میں کس وقت تک پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو روایت ہے غالباً اس میں اس بات کا ذکر ہے، سورہ ملک کا بھی اور سورہ سجدہ کا بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس کو پڑھتے تھے. تو آپ مغرب کے بعد سے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سونے سے پہلے آپ اس کو پڑھ لیجئے. جی حالانکہ سورہ بعض علماء نے سجدہ. یہ بھی کہا ہے کہ اگر قیام اللیل کی نماز میں بھی آپ نے اس کو پڑھ لیا تب بھی انشاءاللہ کافی ہے. جی سورہ سجدہ اور سورہ ملک دونوں پڑھنا چاہیے؟ ہاں دونوں پڑھیے یا دونوں میں سے کوئی ایک پڑھیے، دونوں چیزیں ثابت ہیں. جی اور ایک مطلب یہ سورہ آل عمران مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو پڑھتے تھے، تو کیا اگر اس ٹائم نہیں اٹھے تو کس ٹائم پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز میں آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ آل عمران کی کوئی قید نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی جو ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے تہجد کی نماز پڑھی تو اس میں آپ نے سورہ بقرہ پڑھی پہلی ہی رکعت میں، سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ نساء، اس کے بعد سورہ آل عمران. نہیں وہ تو نہیں، یہ مطلب اٹھتے تھے تو مطلب آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران پڑھتے تھے. کچھ آیتیں پڑھتے تھے سورہ آل عمران کی. شیخ اس طرح کی کچھ ایک جی روایت ہے. پوری سورہ، آخری دو جی جی آیتیں. بالکل، تو جی ہم بالکل، اگر اس تو ٹائم نہیں اٹھے پوری تو کس ٹائم تک پڑھ سکتے ہیں؟ جب بھی آپ اٹھیں قیام اللیل کرنے. اور رات کو پڑھ سکتے ہیں مطلب مغرب بعد؟ ہاں مغرب بعد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. سورۃ الملک کی بات کر رہے ہیں یا آل عمران کی؟ نہیں، سورہ آل عمران کی سورہ بات آل کر رہے ہیں عمران کی. سورہ ملک تو وہ سمجھ سورہ آل عمران رات میں پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. جی رات میں خصوصی طور سے سورہ آل عمران کی کوئی فضیلت، سورہ ملک کی فضیلت ہے. دو سوالوں کو آپ ایک ساتھ کیوں ملا رہی ہیں؟ آپ رات میں جی سورہ ملک سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت ہے، سورہ سجدہ پڑھنے کی فضیلت ہے. سورہ آل عمران کی جو بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چند آیتیں پڑھتے تھے جب بیدار ہوتے تھے. اور جی آپ قیام اللیل کریں، قیام اللیل میں آپ قرآن سے کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سورہ جی آل عمران پڑھنا ہی سنت ہے. جی اگر ٹھیک فجر ہے، کے لیے بہت اٹھے تو شکریہ. پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اگر کیا پڑھ مطلب سکتے ہیں؟ آپ سورہ آل فجر کی عمران کے نماز. بارے میں پوچھ رہی ہیں سورہ ملک؟ پہلے یہ فیصلہ کر لیجئے، سورہ سورہ آل آل عمران کے عمران، بارے میں سورہ پوچھ رہے ہیں. آل عمران کے بارے میں. سورہ آل عمران پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے رات میں. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم وبرکاتہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ آر جے کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شیخ اگر کسی کا روزہ دن کے ٹائم ٹوٹ جائے، جیسے کہ 12 بجے ٹوٹ گیا، تو اس کے بعد وہ روزہ مطلب کھانا پینا کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا؟ یہ صرف مطلب استحباب کے لیے علماء بولتے کہ نہیں کھانا چاہیے. کیا پوچھا بھائی نے شیخ؟ روزہ ٹوٹ گیا تو اگر کسی کا، ہاں 12 بجے مطلب ٹوٹ گیا دن 12 کے بجے ٹائم میں. اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو کیا وہ کھانا کھا سکتا ہے اس کے بعد؟ کیا علماء کیسے ٹوٹ کس گیا لیے وہ؟ منع میں نے کیسے ٹوٹ فتوے گیا؟ کیسے ٹوٹ مطلب گیا یہ بتائیں تھوڑا. مان لو کہ ڈینٹسٹ کے پاس گیا، وہ نیچے کچھ گیا ٹوٹ گیا، مطلب ایسے ہی، مطلب کسی کی بھی ریزن کی وجہ سے ٹوٹ گیا، تو اس میرے کے بعد بھائی اس کو ایسے سنیے بات سنیے. ایک ہے کوئی آدمی روزہ رکھا ہوا تھا، دوپہر کے ٹائم غلطی سے بھول کے کچھ پانی پی لیا، کچھ کھا لیا، ہے نا؟ اس کو نہیں کہیں گے کہ روزہ ٹوٹ گیا. اگر غلطی سے کھا لیا، جیسے ہی یاد آیا کھانے پینے سے رک جائے، اس کا کوئی روزہ نہیں ٹوٹا ہے، وہ روزے کو کمپلیٹ کرے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی تھا، دوپہر میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی اچانک، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ روزہ توڑ دو، آپ کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، آپ کو کھانا پینا ضروری ہے. اب اس نے روزہ توڑا دوائی کھانے کے لیے یا اس طرح کی ضرورت کے لیے. یہ دوسری صورت ہے. ایک عورت یہ ہے دونوں کی بھی بات نہیں کر رہا میں. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں وہ بتائیے. روزہ میں ٹوٹ گیا، بات کر رہا کیسے ٹوٹ ہوں، گیا وہ دیکھو بتائیے. ہم مان لیا کہ ڈینٹسٹ کے پاس گیا کوئی اور وہ نیچے چلا گیا، جو بھی وہ ہوتا ہے، تو اس کے وجہ سے اگر ٹوٹ گیا تو اس کے بعد وہ کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ میں نے کچھ فتوے دیکھے تو اس میں سب بتا رہے تھے کہ نہیں کھائے گا، کیونکہ طبیعت تو سب ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھا کہ استحباب کے لیے وہ بولتے کہ مطلب یہ میں پتا کرنا چاہ رہا ہوں کہ استحباب ہے کہ یہ کیا ہے. آپ ٹھیک سمجھ میں آ گیا سوال آپ کا. پلیز آپ جب سوال کریں تو بتائیں نہیں، سوال کریں، ٹھیک ہے؟ شیخ آپ کہہ رہے ہیں کہ سنیے شیخ، میں سنا ہوں سوال، میں بتاتا ہوں ان کا سوال دہراتا ہوں. انہوں نے کہا ڈینٹسٹ کے پاس گئے علاج کے لیے، اور علاج کرتے وقت کچھ اندر چلا گیا، ٹھیک ہے؟ اندر چلا گیا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا جان بوجھ کر کے اس نے اندر لیا یا غلطی سے کچھ اندر چلا گیا؟ روزہ ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان جان بوجھ کر کے بغیر بھولے ہوئے کچھ اپنے حلق کے نیچے اتارے. غلطی سے اگر کوئی چیز اندر چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو جو اصل پوائنٹ ہے اس کو جلدی سے کہہ کے آپ آگے گزر جا رہے ہیں، جبکہ غلطی آپ سے وہیں ہو رہی ہے. وہی ہو رہی ہے. جی ایک ہوتا ہے اندر جان بوجھ کے کوئی چیز لینا حلق کے نیچے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر غلطی سے کچھ اندر چلا گیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب بتائیے شیخ. میں بھائی کا سوال میں کر دیتا ہوں. 1 منٹ آرجے بھائی، آپ لمبا کر دیں گے. شیخ میں سوال کر دیتا ہوں ان کی طرف سے. ان کا پوچھنا یہ ہے نا شیخ کہ جیسے کسی خاتون کو اگر پیریڈز آ گئے حالت روزہ میں، تو اب وہ جو ہے کھانا وغیرہ کھا سکتی ہے کیا؟ بالکل یہ سوال واضح ہے. تو سوال ایسے ہی ہونا چاہیے میرے بھائی، کنفیوز نہ کریں، نہ خود کنفیوز ہوں. دیکھیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر ہے کہ من اکلا اول النہار فلیأکل آخرہ، یا اس طرح کے الفاظ ہیں. یعنی رمضان میں یا روزے کی حالت رمضان میں جس نے شروع دن میں اگر کچھ کھایا تو آخری دن میں بھی وہ کچھ کھائے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر اس نے روزہ توڑ دیا کسی شرعی ریزن کی وجہ سے، تو اب وہ باقی کا دن جو بچا ہے اس میں روزے کی حالت میں گزارے گا. اگر عورت کی ماہواری آنے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو اب وہ پورے دن بھوکی نہیں رہے گی، اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اب وہ بھوکی پیاسی کیوں رہے گی؟ وہ کھائے گی. ٹھیک ہے جی اگر میں گناہ کا کام آرجے کرتا ہوں کہ میں جان بوجھ کے کھا رہا ہوں، تو اگر میرا روزہ اب ٹوٹ گیا تو اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا، میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کے بعد مجھے ابھی 6 مطلب مغرب تک کھانا ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ استحباب میں آئے گا کہ کیا؟ کھانا ہے جو آپ کو کھانا ہے، توبہ کرنی ہے اور اس روزے کی بعد میں قضا کرنی ہے. تو یہ جو فتوی ہے کہ تبھی بھی اگر پتہ چلا کہ نہیں کھانا چاہیے تو یہ استحباب میں آتا ہے کیا؟ دلیل کیا ہے اس فتوی کی؟ دلیل کچھ بھی نہیں ملی مجھے، صرف فتوی ملے. ہاں تو میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ان کا اثر ہے کہ شروع دن میں جس نے کھایا وہ آخری دن میں بھی کھائے. آخری دن میں روزہ آدھے دن کا نہیں ہوتا ہے، روزہ پورے دن کا ہوتا ہے، طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک آدھے دن کا روزہ نہیں ہوتا ہے. دلیل پہ مجھے صرف یہ ملا کہ روزے کی حرمت اس کو مطلب مہینے کی وہ کرنی چاہیے. ابھی آپ کو دلیل مل گئی نا، وہ پرانا بھول جائیے آپ. وہ ٹھیک صرف ہے، فتویٰ آپ نے دیکھا نا، دلیل نہیں دیکھی. ابھی آپ کو دلیل مل گئی نا شیخ سے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
فرقان. جی فرقان بھائی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال بیت المال کے تعلق سے ہے جی جی کہ بیت المال میں جیسے ہم زکوٰۃ کا پیسہ بھی جمع کرتے ہیں اور صدقے کا اور عشرے کا جمع کر لیتے ہیں، تو اب اس مال کو کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے؟ آپ تھوڑی سی ایک وضاحت کر دیں کہ واجبی جو زکوٰۃ ہے آپ اس کا سوال کر رہے ہیں یا جو نفلی صدقہ ہوتا ہے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ نہیں شیخ، جو واجب زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو بھی جی بالکل. بیت المال کے اندر جمع کر لیتے ہیں، اور جو ہاں نفلی صدقہ جو ہوتا ہے اس کو بھی بیت المال میں جمع کر لیتے ہیں، تو اب اس کو خرچ کس طرح سے کرنا کیسے خرچ کرنا چاہیے، کیسے خرچ کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے پہلے تو پہلا کام یہ کریں، جو بیت المال کے ذمہ داران ہیں پہلا کام یہ کریں کہ جو واجبی زکوٰۃ آئے اس کا حساب کتاب الگ رکھیں، اس کو الگ جمع کریں، اور جو نفلی صدقہ آئے اس کو الگ رکھیں، کیونکہ دونوں کا مصرف الگ الگ ہے، دونوں کے احکام الگ الگ ہیں، دونوں کو کہاں خرچ کرنا ہے وہ الگ الگ جگہیں ہیں. اس لیے شروع سے ہی یہ انتظام ہونا ضروری ہے کہ یہ نفلی صدقہ ہے، یہ واجبی زکوٰۃ ہے. یہ کام کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. اس کے بعد اب سوال آتا ہے کہ اس واجبی زکوٰۃ کو کہاں خرچ کریں گے اور نفلی صدقہ کو کہاں خرچ کریں گے. واجبی زکوٰۃ کو کہاں خرچ کریں گے؟ قرآن کریم کے اندر اس کے 8 مصارف اللہ رب العالمین نے بتا دیے ہیں. انما الصدقات سورہ توبہ کی آیت ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 مصارف ہیں، فقراء اور مساکین اور زکوٰۃ کو جو جمع کرنے والے لوگ ہیں، حکام، حاکم، مسلم حاکم وقت کی طرف سے زکوٰۃ کو جمع کرنے پر جو لوگ مامور ہیں، اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ان کی محنت کے بقدر ان کو اجرت. یہ 3 ہو گئے، فقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے. اگر کوئی ایسا مسلمان ہے جو نو مسلم ہے، نیا نیا اسلام لایا ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں تاکہ اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں اور وہ ثابت قدم رہے. کسی کے اسلام لانے کی آپ کو امید ہے اور وہ ضرورت مند ہے، اس کو دے دے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے. اور بھی کئی ساری عام مصلحتیں ہیں اسلام اور مسلمانوں کی جو تالیف قلب میں آتی ہیں. تو یہ 4 مصارف ہو گئے. والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، پھر رقاب اگر غلام ہے تو غلاموں کو آزاد کرانے میں زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں. ہمارے زمانے میں غلام ہے نہیں، اس لیے گویا کہ یہ مصرف اس زمانے میں موجود نہیں ہے. وفی الرقاب والغارمین، جو قرض دار ہیں، اگر کسی کے اوپر قرض ہے، اپنی قرض کی ادائیگی وہ نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں تاکہ وہ قرض کی ادائیگی کر سکے. یا اسی طرح سے دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کی صورت میں اگر کوئی آدمی صلح کرا رہا ہے 2 گروہوں کے درمیان یا 2 اشخاص کے درمیان، اور اس صلح کرانے میں اس کو خرچہ لگ رہا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، وہ بھی والغارمین کے اندر آتا ہے. وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اگر کوئی مسافر ہے، اپنے گھر سے دور ہے اور راستے میں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کرے اور اپنے گھر واپس جا سکے، اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اتنی رقم جس سے وہ اپنے گھر تک پہنچ جائے. وفی سبیل اللہ وابن السبیل، فی سبیل اللہ اس سے پہلے ہے. 8واں مصرف ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اسلامی حکومت، مسلمان حکمران، اس کی اسلامی فوج، اس کے حکم سے جہاد کرنے والے، اس مسلم حکمران سے جہاد کرنے والے، اس کے جھنڈے کے تلے لڑائی لڑنے والے، ایسے مجاہدین جن کی تنخواہ حکومت وقت کی جانب سے متعین نہیں ہے، ان کو بھی زکوٰۃ سے رقم دی جائے گی تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے. تو یہ 8 مصارف ہیں. ان 8 مصارف کے علاوہ کسی اور جگہ پر زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کیا جائے گا. یہ زکوٰۃ کا مصرف ہو گیا. تو بیت المال والوں کی ذمہ داری ہے کہ انہی 8 جگہوں میں سے انہی 8 جگہوں پر خرچ کریں، جہاں پر وہ مناسب سمجھیں. ان 8 جگہوں میں سے جہاں پر ضرورت زیادہ ہو وہاں پر خرچ کریں. اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ زکوٰۃ کی رقم جس طرح سے آئی ہے اسی طرح سے مستحقین تک پہنچائیں، اس میں اپنی جانب سے کچھ خرد برد نہ کریں. اور جہاں تک نفلی صدقہ کی بات ہے، نفلی صدقہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو
जो है मुतलक होता है, एक मुक़य्यद होता है। मुतलक का मतलब सदका देने वाले ने कोई तायीन नहीं की है कि इसे किसको देना है, कहाँ खर्च करना है। उसने सिर्फ ये कहा है कि इसे किसी भी नेक काम में खर्च कर दीजिए। अब जो बैतुल माल वाले हैं किसी भी अच्छे और नेक काम में उसको खर्च कर सकते हैं। अगर सदका देने वाले ने ये तक़यीद कर दी है कि इसे बच्चों की तालीम पर खर्च करना है या फला काम में खर्च करना है, तो उसी काम में आपको उसे नफली सदका को खर्च करना है। जी फुरकान ठीक भाई, है ठीक है। जी। और इसमें जैसे ये जो वाजिब सदका आता है, जैसे ज़कात आती है वाजिब ज़कात, तो क्या इसको हम साल भर तक रख सकते हैं या उसी वक्त खर्च करना है उसको? आते ही फौरन जितनी जी जल्दी मुमकिन हो सके उतनी जल्दी मुस्तहिकीन तक जी जी पहुंचाना है आपको। साल भर हरगिज नहीं रख सकते। जी जी। हाँ, ये ठीक है। देखने में ये आता है कि उसको साल भर के लिए रख लेते हैं कि भाई बीच में जरूरतें आएगी तो लोगों को देंगे उस पैसा, तो ये सही नहीं है। बिल्कुल नहीं सही है। फौरन उसे सिर्फ एक सूरत में डिले कर सकते हैं कि जी जी उसको ज़कात के जो मुस्तहिकीन है वो आपको मिल ही नहीं रहे हैं। अच्छा आपके आसपास सारे लोग इतने अमीर हो चुके हैं, ज़कात लेने वाला कोई मिल नहीं रहा है और तलाश करने में आपको टाइम लगा 2 महीना 4 महीना, तो वो टाइम आप ले सकते हैं। लेकिन आपके पड़ोस में गरीब मिस्कीन मौजूद है और उसको एक एक कतरा ज़कात से दे रहे हैं ताकि हर महीना वो आप आके बैतुल माल में लाइन लगाए, ये जायज़ नहीं है। जी जी जी। हाँ, ऐसा ही ठीक है भाई, देखने में आता है सर। जी जी, बहुत शुक्रिया फुरकान भाई, उम्मीद है आपको जी जवाब मिल गया होगा। जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फीकुम। गजाला फिरदौस। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा सवाल हिजरत के ताल्लुक से है। सूरह जी निसा आयत नंबर 97 की आयत है हिजरत के बारे में। तो मौजूदा हालात में हिजरत करना फर्ज है और किन लोगों पर फर्ज है हिजरत करना? क्या आप हमें बता रही हैं कि मौजूदा हालात में हिजरत करना फर्ज है या पूछ रही हैं पूछ रहे हैं शेख। कि क्या मौजूदा हालात में हिजरत करना फर्ज है? मौजूदा हालात से मुराद क्या हिंदुस्तान के हालात हैं? जी जी। जहां तक मुझे इल्म है हिंदुस्तान के बारे में या यहाँ के समाज और मुआशरे के बारे में, यहाँ के हालात में हिजरत करना फर्ज नहीं है। हिजरत करना उस वक्त फर्ज है जब जहां पे आप रह रहे हैं आपको अपने दीन पर अमल करने ना दिया जाए, आप जो दीन के शायर हैं उनको कायम ना करने दिया जाए, नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, दीन के और जो अहकाम है उन पर अमल करने से रोका जा रहा है, आप अपने दीन पर अमल कर ही नहीं सकते, दीन पर कायम रहने ही नहीं दिया जा रहा है, आपको इस तरह से तंग किया जा रहा है, उस वक्त आप पर हिजरत करना फर्ज होता है। हमारे हिंदुस्तान में माशाल्लाह, हमारे हिंदुस्तान का जो कानून है वो कानून हर शहरी को इस बात की इजाजत देता है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने लिए किसी भी दीन का इंतखाब कर सकता है और उस पर आजादी के साथ वो अमल कर सकता है, दूसरे की आजादी में दखल दिए बगैर। तो यहाँ पर ऐसे हालात हैं, तो यहाँ ये नहीं कह सकते कि हिजरत करना वाजिब है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम। वालेकुम बारक अस्सलाम अल्लाह फीकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, क्या मैं ज़कात का पैसे से अपने बेटे का कर्ज उतार सकता हूँ? ज़कात के पैसे से अपने बेटे का कर्ज, आपका बेटा कितनी उम्र का होगा? 27 साल का बच्चा भी है उसके एक। अच्छा, वो कमाता है? कमाता था, साल भर से बिल्कुल नहीं कमा रहा। तो क्या वो जानबूझ करके नहीं कमा रहा है या कोशिश कर रहा है, कमा नहीं पा रहा है? कमाने की कोशिश खूब कर रहा है लेकिन उसकी कमाई हो नहीं रही। और उसके ऊपर कर्ज है, उस कर्ज को अदा करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं है? नहीं, उसके पास कोई रास्ता नहीं। उसकी बीवी के पास में सोना है लेकिन वो उसकी ज़कात है, उसकी बीवी की। हाँ, जी मतलब आपके बेटे के पास कोई ना तो कैश है ना तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको बेच के कर्ज अदा कर दे। जी हाँ। हाँ, ऐसी सूरत में आप अपने बेटे का कर्ज अदा करने के लिए उसको ज़कात की रकम दे सकते हैं। कर्ज, ज़कात की रकम से उसका कर्ज उतार सकते हैं। जी बिल्कुल। और उसका सबब भी या उसकी दलील
یہ ہے کہ دیکھیے باپ نہ تو بیٹے کو زکات دے سکتا ہے نہ بیٹا باپ کو زکات دے سکتا ہے، کیونکہ اگر بیٹا فقیر ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو اس کے فقر کی صورت میں بیٹے کا نفقہ یہ باپ پر واجب ہو جاتا ہے، تو جس کا نفقہ آپ پر واجب ہوتا ہے اس کو آپ اپنی زکات نہیں دے سکتے، لیکن یہ جو قرض کی رقم ہے یہ نفقہ میں نہیں آتی ہے، بیٹے کا قرض اتارنا باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، قرض یہ نفقہ میں نہیں آتا ہے، لہذا قرض یہ گویا کی ایک زائد چیز ہے، نفقہ سے زائد چیز ہے، اس وجہ سے بیٹے کے اوپر اگر قرض ہے تو باپ اس کو زکات کی رقم دے سکتا ہے تاکہ وہ قرض اپنا اتار لے، اس کو اس میں زکات میں ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ والغارمین کے باب سے آ جائے گا شیخ؟ جی بالکل بالکل۔ جی جی محمد طاہر بھائی، شکریہ صاحب۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ سیم میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے گھرانہ مطلب دیوبندی ہے اور میں اہل حدیث منہج کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو جیسے کہ ہمارے مطلب کچھ بدعتیں ہیں جو دیوبندیوں میں ہوتی ہیں اکثر، تو ہمارے گھرانے مطلب شرکیہ بدعتیں نہیں ہیں، وہ جنرل بدعت ہیں جیسے کہ میلاد بنانا اور قرآن خوانی کرنا نئے گھر لینے پر، تو ان سب چیزوں پہ مطلب میرا کیسا رویہ ہونا چاہیے مطلب ان کے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے قرآن خوانی ہوئی تھی تو میں اس میں شامل نہیں ہوا تھا، میں صبح ہوئی تھی تو میں دن میں لیٹ گیا تھا بس رشتہ داروں سے ملنے کے لیے کیونکہ والدین بلا رہے تھے، تو میری کیا رہنا چاہیے ایسا ان سب چیزوں میں ان سے تعلقات گھر سے؟ دیکھیے آپ کے جو والدین ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں یا خاندان کے اور جو دوسرے خونی رشتے کے لوگ ہیں، ان سے ملنا جلنا، ان سے صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ آپ کے اوپر ضروری ہے، یہ آپ ہرگز مت چھوڑیے، یہ آپ کرتے رہیے۔ دوسرا کام آپ یہ کیجئے کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ کو ہدایت دی ہے، آپ کو توفیق دی ہے، آپ کے لیے راستہ کھولا ہے، آپ کی رہنمائی کی ہے کہ آپ نے حق کا راستہ چنا، تو جو نعمت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس نعمت کے سب سے بڑے مستحق آپ کے والدین اور آپ کے اعزاء و اقارب ہیں، لہٰذا آپ کوشش کیجئے اچھے انداز میں، خاص طور سے ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اچھے اخلاق کے ساتھ آپ کوشش کیجئے ان کو دعوت دینے کی اور بہترین انداز میں ان کو سمجھانے کی آپ کوشش کیجئے۔ یہ کام آپ جاری رکھیے، اس پر آپ کو اجر ملے گا، بلکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر فرض ہے، یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام یہ کہ جو بدعات یا جو معصیت آپ کے گھر والے کرتے ہیں، آپ اس میں قطعاً بھی ان کا ساتھ مت دیں، قطعاً بھی اس میں ان کا ساتھ مت دیں، کیونکہ یہاں پر بلکہ والدین کی جو اطاعت ہماری شریعت کے اندر واجب ہے، یہاں پر معصیت میں ان کی اطاعت بھی نہیں کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، تو وہ جو بدعتیں کرتے ہیں، جو معصیتیں کرتے ہیں، آپ اس کے اندر قطعاً شامل نہ ہو، باقی آپ ان کو اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ان کو دعوت دیتے رہیں حق بات کی، اور اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں۔ جی بہت شکریہ، ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر بھائی، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، محمد صادق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں تو صحابہ لوگ تو رات رات تک تراویح پڑھتے تھے، تو وقفہ کر کے پڑھتے تھے یا جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں بنا وقفہ کیے؟ کانٹینیو پڑھتے تھے۔ وقفے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب کیسا وقفہ، کتنا وقفہ؟ کہ ابھی 2 رکعت پڑھ لیے اس کے بعد آدھا گھنٹہ بعد 2 رکعت پڑھیں گے؟ ہاں جی سر، جی سر، جی سر۔ نہیں بالکل یہ طریقہ نہیں ثابت ہے۔ تراویح کی نماز وہ کانٹینیو پڑھتے تھے، جتنی پڑھنی ہے 8 رکعت اس کو کانٹینیو پڑھتے تھے، وقفہ کرنا ان سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے صادق بھائی۔ سوال ایک اور ہے سر، کیا اپنی صادق بھائی اگلی اسٹریم میں لے لیجئے نا، آج ایک ہی کی سوال ہم لوگ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ صادق بھائی، بارک اللہ فیکم۔ عبدالسمیع جلدی سے اپنا سوال کریں۔
وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سودی کاروبار کر رہا ہے، اس میں ایک سودی کاروبار بھی ہے، دوسرا حلال بھی طریقے سے کما رہا ہے، اور یقین ہے کہ وہ سودی کاروبار کر رہا ہے، تو اب وہ شخص دعوت دے یا افطار پارٹی دے یا پھر صدقہ خیرات کرے، اور ہمیں علم ہے یہ جو کر رہا ہے سودی کاروبار سے کر رہا ہے، تو اس کا لینا یا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ سوال ان کا یہ ہے شیخ کہ کوئی آدمی سودی کاروبار کر رہا ہے، اس سے بھی کما رہا ہے اور کچھ حلال طریقوں سے بھی کما رہا ہے، اگر وہ دعوت کرتا ہے تو کیا اس کی دعوت کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے جو کہ کئی بار میں دے چکا ہوں اسی اسٹریم میں، کہ اس کی دعوت کو قبول کرنا، اس کے ہاں کھانا کھانا، یہ آپ کے لیے جائز ہے. اس کے کئی اسباب ہیں، اور اسی کئی طریقے سے دلیلیں کوئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کا کھانا، ان کا ہدیہ قبول کرنا یہ ثابت ہے، جبکہ ان کے ہاں بھی سودی کاروبار تھا. اسی طرح سے اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جو مال حرام لکسب ہی ہوتا ہے وہ صرف کاسب کے لیے حرام ہوتا ہے، غیر کاسب کے لیے نہیں، تو لہٰذا ان کی دعوت قبول کرنا آپ کے لیے جائز ہے. لیکن آپ یہاں پر یہ طریقہ اختیار کیجئے کہ پہلے تو آپ ان کو منع کیجئے ان کے اس سودی کاروبار اور حرام کاروبار سے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ آپ کے لیے واجب ہے، اور اس دعوت کو قبول کرنے کا آپ کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ ان کے قریب جائیں اور ان کے قریب جا کر کے ان کو اس غلط کام سے روکیں اچھے انداز میں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دعوت قبول کرنے سے ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور وہ ان کا جو موقف ہے، ان کا جو کاروبار ہے، وہ اس کی تائید سمجھتے ہیں آپ کی دعوت قبول کرنے کو، اور آپ دعوت اگر نہیں قبول کریں گے تو شاید ان کو چوٹ لگے اور ان کو ندامت ہو، اپنے کاروبار سے باز آ جائیں، اس حرام کاروبار سے. اگر اس طرح کی مصلحت ہے تو اس مصلحت کے لیے آپ منع بھی کر سکتے ہیں، ورنہ اصل حکم یہ ہے کہ ان کی دعوت قبول کرنا، ان کے ہاں کھانا کھانا جائز ہے. جی. اور اسی طریقے کوئی چیز دے رہا وہ بھی لے سکتے ہیں سب کو خیرات میں؟ اگر بالکل لے صدقہ و سکتے ہیں خیرات جی، دے تو لے سکتے ہیں نا. جی بالکل ہاں لے ٹھیک ہے. سکتے ہیں جی. بہت شکریہ. جی ایک ٹھیک سوال ہے اور کر عبدالسلام سکتے صاحب. ہیں شیخ؟ اگلی اسٹریم میں لے لیجیے گا بھائی، کسی اور اسٹریم میں پھر انشاءاللہ. آج ایک ہی ہم لوگ لے رہے ہیں، تھوڑا سا زیادہ لوگوں کے سوالات ہو جائے. بہت شکریہ بھائی. سسٹر میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، جلدی سے اپنا سوال کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نماز کے تعلق سے سوال تھا. آج کیا ہوا، جی تراویح میں نہیں، عشاء کی نماز میں جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور ہم کو پتہ نہیں تھا کہ ایک رکعت ہوئی یا دو، تو وہاں ہو گئی تھی دو اور ہمیں لگا پہلی رکعت میں ہم شامل ہوئے، تو ہم کھڑے ہو گئے فاسٹ، اور باقی کے مقتدی سب امام تشہد میں بیٹھے تھے. پھر ہم کھڑے ہو گئے تو ہم نے کنٹینیو کر لیا نماز، لیکن آخری میں سجدہ سہو کیا. کیا یہ نماز غلط ہوئی یا صحیح؟ شیخ میں ٹھیک سے سمجھ نہیں سکا سوال بہن کا، اصل میں کیا شیخ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اصل میں یہ لوگ نماز میں شامل ہوئے امام کے ساتھ، تو ہاں امام جو ہے دوسری رکعت میں تھا، یہ لوگ سمجھے پہلی رکعت ہے. اب امام جی، قاعدے میں بیٹھ گیا اور جو ہے ان لوگوں سے غلطی ہو گئی اور یہ کھڑے ہو گئے، تو یہ انہوں کھڑے نے تھے، نماز، مطلب ہاں امام تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، یہ جا کر کے کھڑے ہو گئے. ہاں یہ کھڑے ہو گئے، یعنی امام کی ہاں دوسری تھی اور ان کی پہلی تھی، تو یہ پہلی سمجھ کر کے وہ لوگ امام کے ساتھ مل گئے، اور جو ہے اس ہاں میں نماز میں غلطی ہو گئی. امام بیٹھا رہا، یہ لوگ کھڑے ہو گئے. ہاں تو اس ہاں کے بعد پھر پتا چلا آگے جا کر کے، تو امام کے ساتھ مل گئے اور پھر سجدے سہو کر کے سلام پھیر کر کے سجدے سہو کر لیا. تو درست نہیں کیا یا ہاں دیکھیے، ان سے غلطی ہوئی، ظاہر ہے انہوں نے جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کیا، اس کا جو ہے کوئی ان پر گناہ نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے سجدے سہو کیا، ان کو وہ سجدے سہو نہیں کرنا تھا، کیونکہ اگر امام کے پیچھے آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو سجدے سہو نہیں کرنا ہے. ماموم سے اگر غلطی ہوتی ہے امام کے پیچھے تو ماموم کو سجدے سہو نہیں کرنا ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ ٹھیک ہے خیر. سسٹر، شیخ ایک اور بارک سوال کر لیں؟ سسٹر ایک ایک ہی سوال آج ہم لوگ لے رہے ہیں، معذرت، انشاءاللہ اللہ اگلی خیر. اسٹریم میں کسی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. ابو ابراہیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا سوال وبرکاتہ. وضو کے تعلق سے ہے. رمضان کے مہینے جی میں مسجد الحرم میں دیکھا ہوں کہ چند بھائی جہاں بیٹھے ہیں وہیں تھوڑے پانی سے وضو کر رہے تھے، کیونکہ وضو خانہ دور ہے، تو غالباً جی آدھے 500 ml پانی میں ہاتھ میں تھوڑا پانی لے کے اس سے ہاتھ یا پیر گیلا کر رہے تھے مزاح کرتے ہوئے.
तो शेख क्या ये तरीका जायज़ है? اس میں دو مسئلے ہیں بھائی اور دونوں ہی اہم ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے اندر ہمیں اعضائے وضو کو دھلنے کا حکم دیا گیا ہے، مسح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. مسح صرف سر کا کرنا ہے، منہ کو، ہاتھ کو اور پاؤں کو دھلنا ہے، غسل کا حکم دیا گیا ہے. اور عربی زبان میں غسل کس کو کہتے ہیں؟ غسل کا اطلاق اس وقت ہوگا یا دھلنے کا اطلاق اس وقت ہوگا جب پانی اعضائے وضو پر بہیں، پانی کو اس طرح سے ڈالا جائے. امرار الماء فقہا تعبیر کرتے ہیں پانی کو گزارنا، اسے بہانا، جریان الماء. تو پانی بہنا چاہیے، کم سے کم اتنا پانی آپ کو اس طرح سے ڈالنا ہے کہ پانی بہے. ایسا نہیں کہ ہاتھ کو گیلا کر لیے اور اس گیلے ہاتھ سے پاؤں کو یا ہاتھ کو آپ نے پوچھ لیا اور ہاتھ پاؤں گیلا ہو گیا تو وضو ہو گیا، بلکہ پانی کو بہنا یہ ضروری ہے، اس طرح سے آپ کو دھونا ہے. تو پہلا مسئلہ تو یہ. دوسرا مسئلہ، آپ نے شاید حرم کے بارے میں سوال کیا ہے. جی شیخ. حرم میں شیخ کئی لوگ سستی میں یا بھیڑ سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ حرم میں پینے کے لیے پانی اندر رکھا ہوتا ہے، وضو خانے میں نہیں، اندر صفوں کے درمیان بھی پانی رکھا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ گلاس میں پانی لے لے کر کے وہیں وضو کرنے لگتے ہیں. یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ناجائز ہے تو غلط نہیں ہوگا. اس سے کیا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ پانی گراتے ہیں، گندگی مچاتے ہیں. وہ پانی پینے کے لیے رکھا ہوا ہے. مسجد کو گندگی سے صاف رکھنا یہ مسجد کے آداب میں سے ہے، اور جس کی رعایت کرنا ہر مصلی پر، مسجد میں ہر داخل ہونے والے پر واجب ہے. تو پہلی بات تو وہاں جو نظام بنایا ہے وہاں کی حکومت نے یا مسجد کے ذمہ داران نے، آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. دوسری بات، یہ مسجد کی آپ بے حرمتی کر رہے ہیں کہ وہاں وضو بنا کر کے مسجد کو آپ گندا کر رہے ہیں. تو اس ناحیے سے بھی وہاں پر وضو بنانا یہ درست نہیں ہے. آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوگی. آپ باہر اتنے سارے وضو خانے بنے ہوئے ہیں، اتنا سارا انتظام ہے، بس تھوڑا سا آپ کو اٹھ کے جانا ہے. تو لہٰذا آپ وضو خانے میں باہر جا کر کے وضو کیجئے، مسجد کے اندر وضو کر کے مسجد کو گندا مت کیجئے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ بھائی. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، عفاف فاروقی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے پاس 2 ڈیوائس ہیں وہاں پر جس کو آپ نے آن رکھا ہے، تو ایک کو میوٹ کر دیں. جی فرمائیں. وہ کوشچن یہ تھا کہ سحری کے وقت ہم جب سحری کا ٹائم ختم ہو جائے اس کے بعد ہم برش کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. سحری کے بعد برش کر سکتے ہیں، پورے دن میں کبھی بھی جب آپ چاہیں برش کر سکتے ہیں. بس صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ کو کہ جیسے اگر ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں یا کسی بھی منجن کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اندر نہیں جانا چاہیے، حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے. آپ کو اتنے احتیاط کے ساتھ کرنا ہے کہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے. باقی آپ کسی بھی وقت برش کر سکتی ہیں. جی ٹھیک ہے. اور ایک کوشچن اور تھا، نیکسٹ اسٹریم میں لے لیجیے گا. اصل میں ہم لوگ اچھا. آج ایک ہی سوال لے رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک، بارک اللہ فیک. بہت شکریہ. شاہ رخ شیخ جلدی سے ایک سوال کریں اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال اعتکاف کے متعلق تھا کہ شیخ ایک مسجد ہے جہاں پہ اعتکاف کا نظام رکھا جاتا ہے، تو شیخ وہ ایسا ہے کہ 3-4 لوگ جب اس میں بیٹھتے ہیں تو وہ سب آمنے سامنے ایسا دکھتے، تو اس کے لیے کیا پارٹیشن ہونی چاہیے تو درست ہوگا، یا جیسے کھلا کھلا میں ان لوگ آپس میں دیکھ رہے ایک دوسرے کو تو اس میں اعتکاف ہو جائے گا؟ اور شیخ مطلب یہ ایک ہی سوال لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. شیخ اعتکاف کے بارے میں ان کا سوال ہے کہ مسجد میں اگر اعتکاف کر رہے ہیں چند لوگ تو پارٹیشن کر کے، پردہ گھیر کے، ہر آدمی اپنی علیحدہ علیحدہ جگہ بنا کر کے پردے کے اندر رہے، یا کھلی جگہ رہے جس سے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا طریقہ زیادہ مناسب ہے؟ دیکھیے جائز تو دونوں طریقہ ہے. پردہ لگانا، پارٹیشن کرنا یہ واجب نہیں ہے اعتکاف کرنے کے لیے، دونوں طریقے جائز ہیں. لیکن جو زیادہ مناسب طریقہ ہے بلکہ سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ اگر مسجد کے اندر آسانی کے ساتھ پردہ لگا کر کے پارٹیشن کیا جا سکتا ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ پردہ لگایا جاتا تھا مسجد کے اندر. اس کا فائدہ یہ ہوگا
کہ آپ تنہائی میں رہیں گے. اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا سے، دنیا کے لوگوں سے، دنیا داری سے، تمام چیزوں سے کٹ کر کے تنہائی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، تاکہ کوئی بھی چیز اس کے ذہن کو مشغول نہ کرے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ پردے کا انتظام کیا جاتا تھا جس میں وہ رہتے تھے. تو افضل طریقہ یہی ہے کہ اگر مسجد میں بغیر کسی بدنظمی کے پردے کا انتظام کیا جا سکتا ہے تو کیا جانا چاہیے، یہ افضل ہے. لیکن اگر پردہ نہیں لگایا جا رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کئی دفعہ کئی مسجدیں چھوٹی ہوتی ہیں وہاں اور اعتکاف کرنے والے زیادہ ہیں، وہاں پردے کا انتظام نہیں کیا جا سکتا. اگر پردے کا انتظام کرنے جائیں گے تو کئی ساری دوسری خرابیاں لازم آئیں گی، دوسرے لوگوں کو پریشانی ہوں گی. تو ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے. اگر گنجائش ہے تو پردے کا انتظام کرنا یہ افضل ہے. اگر گنجائش نہیں ہے، تکلیف ہو رہی ہے دوسرے مسلیان کو، تو پردہ نہ لگائیں. اور دونوں طریقے، کیونکہ دونوں طریقے جائز ہیں. ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ. شیخ ارشد اور ایک پوائنٹ پہ رہنمائی مل سکتی ہے اگر کسی بہن کو کرنا ہوگا تو. شاہ رخ بھائی نیکسٹ اسٹریم میں لے لیجیے. ٹھیک ہے شیخ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر قادری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میرا وہی کل کا سوال تھا کہ ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ زکوٰۃ کی اپیل کرتے ہیں اور اپنے غریب مسلمان یا جو پہلی بار کیس میں پھنسے ہیں اور ان کی جامین کرنے والے ان کے گھر والے نہیں کر پا رہے، انتظام نہیں ہو رہا جامین وغیرہ کرنے کا، تو وکیل وغیرہ کھڑا کر کے جامین وغیرہ کراتے ہیں ان کو، تو اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال کر سکتے ہیں کیسے؟ کل بھی یہ سوال تقریباً اسی ٹائم آیا تھا جب 3-4 منٹ بچے تھے. اصل میں مختصر میں 2 لائن میں تو جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں اس کا جواب چاہتا ہوں کہ اس طرح سے رہے کہ آپ کو کوئی اشکال نہ بچے، کیونکہ ہندوستان میں یہ جدید مسئلہ ہے اور کئی سارے لوگ بہت سارے اشکال ڈالتے ہیں اس میں. تو کیا شیخ میں جواب دوں ابھی یا اس کو کل لیں گے؟ میں اصل میں کوئی بھی ایسا جواب نہیں دینا چاہتا ہوں کہ مختصر ہونے کی وجہ سے سمجھ نہ سکیں. آپ کے پاس اگر وقت ہے تو لے سکتے. آپ کا اگر جواب ہونا، اصل میں مجھے وہ آپ کے جواب ملنے کے بعد میں مجھے پھر اس کو کلپ بنانا ہے، تو اس کے لیے پھر مجھے وہ چاہیے تھا ایسا جواب. تو پھر آپ کل آئیے تاکہ تفصیل سے لیجئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کل پہلے آ جائیے جلدی سے. میں پہلے آ رہا تھا، وہ لنک نہیں مل رہی تھی. آپ کو انتظار کر رہا تھا میں. اور میں لنک دیکھ رہا تھا، لنک آ ہی نہیں رہی تھی میرے اس پہ، لنک نہیں شو ہو رہی تھی، اس کے لیے دیری ہو گئی تھی. کل میں آتا. ویسے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، سنیے، ایک بات سن لیجئے. اس پہ ایک سیمینار ہوا تھا، آئی پلس نے اس کو ریکارڈ کیا تھا، آئی پلس کے یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہوگا. گردن آزاد کرانے میں زکوٰۃ کا استعمال، اس طرح سے کچھ کر کے آپ ٹائپ کیجئے میرے نام کے ساتھ، تو بہت تفصیل سے ہے وہاں پہ. شاید آپ کو اتنی تفصیل سے شاید یہاں پہ بھی میں نہ بول سکوں، کیونکہ وہ تقریباً آدھے گھنٹے کا ہوگا، تو آدھے گھنٹے کا تو یہاں جواب دینا ممکن نہیں ہے. تو آپ اس کو بھی سن لیجئے گا اور کل آئیے انشاءاللہ یہاں پر بھی جواب دے دیں گے اس کا. جی جزاک اللہ خیر شیخ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمر خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 5 طاقرات میں تلاش کرنے کا ہے. جی یہ صحیح حدیث، اس کا ریفرنس چاہیے شیخ ہمیں. جی شیخ آپ دے دیں گے یا میں کھولوں؟ میں دے دیتا ہوں شیخ. ریفرنس کے لیے بھائی آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے. کچھ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے ڈھونڈ لیجئے گا. تحروا لیلۃ القدر، اس سے آپ، یہ کی ورڈز ہیں اس کے، اس سے آپ کو مل جائے گا. تحروا لیلۃ القدر. ٹھیک ہے. میں سمر بھائی آپ کو، جب تک آپ بیک سٹیج رہیے میں انشاءاللہ اس کا حوالہ نکال لیتا ہوں. جب تک عامر آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں نے پوری قرآن جو ہے پڑھ ڈالی لیکن سجدہ نہیں کیا، کیا کریں؟ جہاں سجدہ تلاوت، یعنی سجدہ تلاوت. دیکھیے بھائی، صحیح قول کے مطابق سجدہ تلاوت کرنا یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تو اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ گنہگار نہیں ہیں، بس ایک مستحب عمل آپ سے چھوٹ گیا ہے. بس آئندہ دھیان رکھیں کہ جہاں پر بھی سجدے کی آیت آئے وہاں سجدہ کر لیا کریں.
شکریہ. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ بھائی. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, ارمان. السلام علیکم شیخ. ایک میں فری لینسنگ اگر جیسے کام کرتا ہوں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ باہر کی کنٹری والے کچھ سامان منگاتے ہیں یہاں سے. تو کسی نے میڈیسن مجھ سے منگوائی, تو وہاں پہ جب میڈیسن ہم بھیجتے ہیں نا, تو وہاں کسٹم والے پرسکرپشن مانگتے ہیں جو ریسیور ہے اس سے. تو لیکن وہ بول رہا ہے کہ اس میں آپ کچھ اور لکھ کے بھیج دو کہ اس کے اندر میڈیسن نہیں, کچھ اور لکھ کے. تو یہ کرنا جائز ہے کیسے؟ شیخ میں سمجھ نہیں سکا, کیا سوال تھا بھائی کا؟ کیا کچھ اور لکھ کر کے بھیج دو, مطلب سمجھا نہیں میں. جیسے فار ایگزامپل میڈیسن کے لیے بس وہ پرسکرپشن مانگتے ہیں, تو کچھ اور جیسے گفٹ آئٹم یا آیورویدک میڈیسن, اس کے لیے پرسکرپشن نہیں مانگتا ہے. تو مطلب غلط لکھ کے اسے اندر کچھ اور ہے, اندر میڈیسن ہے لیکن باہر کچھ اور لکھ دیں تاکہ وہ الاؤ کر دے, پاس کر دے کسٹم آگے. تو یہ کہاں لے جانے کے لیے آپ بول رہے ہیں؟ جیسے انڈیا سے باہر کوئی منگوا رہا ہے. شیخ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ دوا لے جانا ہے ان کو انڈیا سے باہر, اور بغیر پرسکرپشن کے باہر لے جا نہیں سکتے وہ دوائیں. تو ڈبہ چینج کر کے ایسی دوائیں بھیجنا ہے نہیں, بالکل نہیں جائز ہے, بالکل بھی نہیں جائز ہے. دوا اور باکس چینج کر کے شیخ بیچنا کیسا ہے؟ جی ہاں, اندر کچھ ہے, باہر کچھ اور لکھا باہر ہوا کچھ ہے. جی 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 ہاں, نہیں جائز ہے. یہ غش ہے, یہ تزویر ہے, دھوکہ ہے, یہ جائز نہیں ہماری شریعت میں. جی شیخ, جزاک اللہ. وہ جو ابھی حوالہ پوچھ رہے تھے شیخ, میں نے نکال لیا حوالہ, میں نے بھی نکال. جی جی, صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1169 ہے, اور صحیح بخاری کے اندر بھی ہے. اصل میں مختلف الفاظ میں. صحیح بخاری 2017, صحیح بخاری 2036 صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. جی سمر بھائی, آپ نے نوٹ کر لیا ہے؟ ہاں شیخ, وہ نوٹ کر لیا شیخ. تھوڑا سا اور اس سے ریلیٹڈ پوچھنا تھا. مینس یعنی یہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز کے بعد جو ہے سو پوری تمام جو طاقت کا یعنی معمول کیسا, یعنی فجر تک کنٹینیو رہیں گا اس کا معمول, یعنی جو بھی نمازیں وغیرہ ہے, جو بھی اذکار وغیرہ ہے. شیخ بھائی پوچھ رہے ہیں فجر تک کرتے رہنا ہے اس رات میں عبادات, ساری چیزیں. جی بالکل. دیکھیے, رات کا اطلاق ہوتا ہے مغرب سے لے کر کے, یعنی سورج غروب ہونے سے لے کر کے طلوع فجر تک. تو اس رات میں آپ کو مغرب سے لے کر کے طلوع فجر تک آپ کو عبادت کرنی ہے. اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی دن ہم اس پر خاص اسٹریم بھی کریں, اس کے کچھ خاص احکام و مسائل کے لیے, تو اس میں یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ آئیں گی. بہرحال وہ مغرب سے لے کر کے طلوع فجر تک رات رہتی ہے, اور اس وقت تک آپ کو عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بھائی, بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر شیخ وقت دینے کے لیے. چونکہ وقت ہو گیا ہے, اس کے فوراً بعد ہماری دوسری اسٹریم ہے, تو آج کی اسٹریم کو ہم لوگ یہیں پر ختم کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں, اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج ہماری ایک اور اسٹریم ہے دا ینگ ورلڈ کے نام سے, یوتھ کے موضوعات پر. شیخ محترم شیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ بہت ساری مفید باتیں کرتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے ضرور اس اسٹریم کو اٹینڈ کریں. تو آج کی ہماری یہ اسٹریم یہیں پر ختم ہوتی ہے. آخر میں ابھی ایک اپیل چلائی جائے گی, تو آپ لوگ ضرور اس اپیل کو دیکھیں. آئی پلس ٹی وی کی ڈونیشن اپیل بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آئی پلس ٹی وی کے کام بھی اس میں بتائے گئے ہیں 6 پوائنٹس میں, تو آپ ضرور اس کو دیکھیں. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی کے تعلق سے 6 بڑے اعلان ہیں. آپ سب ان باتوں کو سنیں, ان سے فائدہ اٹھائیں, دوسروں کو بتائیں, اور ضرور بضرور اس کام کو سپورٹ کریں. سب سے پہلا اعلان, آئی پلس ٹی وی کا نیا سمارٹ ٹی وی ایپ آ چکا ہے. آپ پلے اسٹور سے انسٹال کر سکتے ہیں. اب دنیا بھر کے کروڑوں سمارٹ ٹی وی یوزرز 24 گھنٹے آئی پلس ٹی وی دیکھ سکتے ہیں. امام کی حیثیت بھی اتنی ہی زیادہ اونچی ہو. 16,000 سے زیادہ ویڈیوز کا خزانہ بھی ہے. اور الحمدللہ اس رمضان سے آئی پلس ٹی وی لائیو ایک نئی لک اور نئی چینل پیکیجنگ کے ساتھ میں لانچ ہوا ہے. سمارٹ فون میں پہلے سے یہ ایپ موجود ہے. یہاں سے آپ پورے دن کا شیڈیول دیکھ سکتے ہیں. یہ سارے فیچرز پہلے سے موجود ہے. اب ایک نیا فیچر آ چکا ہے,
आप स्मार्टफोन से ही क्लिक करके लिंक पर प्रोग्राम के अंदर एंटर होके लाइव स्ट्रीम में बड़े उलमा इकराम, स्कॉलर, स्पीकर्स को अपने सवाल पूछ सकते हैं। फजीलत आपने खुद बताई अभी कि कुतिबा लहू क़ियामुल लैला, पूरी रात के क़याम का उसको अजर मिलता है। ये अजर अगर वो दूसरी बड़ी खबर, iPlus TV ऐप में iPlus रेडियो आ चुका है। अब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या बहनें कुकिंग कर रही हैं, 24 घंटे आप टीवी वाले प्रोग्राम्स रेडियो पर भी सुन सकते हैं। एक बेहतरीन अंदाज तो हुदहुद की इस अदा से हमें खबर, इस्लामिक रेडियो जॉकी 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। तीसरी बड़ी खबर, 1 रमजान से iPlus TV बंगला शुरू हो गया है। अब हमारे बंगला जानने वाले भाई बहन भी हर हफ्ते कई स्ट्रीम्स में बड़े उलमा इकराम को अपने सवाल पूछ सकते हैं, दीन सीख सकते हैं। चौथी बड़ी खबर, 1 रमजान से iPlus TV इंग्लिश भी स्टार्ट हो चुका है। अब हर हफ्ते की 5 लाइव स्ट्रीम से हमने शुरुआत की है और इंशाल्लाह कई सारे प्रोग्राम्स आगे और भी आएंगे। पांचवी खबर, iPlus TV मेन चैनल पर अब हर हफ्ते के 27 स्ट्रीम्स चल रहे हैं। आम लोगों को iPlus TV ने बड़े बड़े उलमा से, PhD स्कॉलर से अपने सवाल पूछने का अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका दिया है। छठी बड़ी खबर, iPlus TV मदरसा जल्द शुरू होने वाला है। मुल्क के बेस्ट उलमा इकराम पूरे मदरसे का सिलेबस स्मार्ट बोर्ड के साथ पढ़ा रहे हैं। यह उनके इल्मी जखीरे को महफूज करने की कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी 1000 से ज्यादा एपिसोड रिकॉर्ड हो चुके हैं। कुछ प्रोग्राम्स रिलीज होना शुरू हो चुके हैं iPlus TV मदरसा चैनल पर, आप जरूर सब्सक्राइब करें। iPlus TV मदरसा की नई वेबसाइट भी जल्द आने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह अब iPlus TV नेटवर्क में 13 YouTube चैनल्स चल रहे हैं और हमारी वीडियोस 40 सोशल मीडिया एप्स में रोज अपलोड होती है। अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों के अकीदे दुरुस्त हुए हैं, लोग दीन के करीब आ रहे हैं। कितने लोगों को दीनी सवालों का जवाब मिला है और कितने लोगों को इस्लाम के खिलाफ एतराजात के जवाब मिले हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, इस रमजान के महीने में इस काम को जरूर सपोर्ट करें। बल्कि मैं कहता हूं अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा हमें दीन की दावत के लिए रखना चाहिए। इस्लाम के खिलाफ उठने वाले एतराजात का जवाब देने और दीन की सही तालीमात घर घर तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। iPlus TV को अपने डोनेशंस दें, ताउन दें, और ताउन की एक शक्ल यह भी है कि इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें ताकि हमारा पैगाम और लोगों तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम।